أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، ایام عزائے سید الشہداء کی تقریباً الوداعی اور اختتامی منازل ہیں. وہ مہمان خانہ جو آج سے 2 مہینے پہلے عزا خانوں کی شکل میں اور ہمارے دلوں میں سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کے لیے آمادہ ہوا تھا، اب الوداعی منازل میں ان مہمانوں کو رخصت کرنے کی منزل میں ہے. اور یہ الوداعی مراحل 2 نہایتاً مظلومانہ شہادتوں اور ان کے پرسے کے ساتھ اختتام ہو رہا. ایک طرف قلوب مؤمنین شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشکبار ہیں، اور دوسری جانب اسی غم کے ساتھ ساتھ سبط اکبر پیغمبر، وہ ذات کے جو پنجتن میں سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر ہے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی مظلومانہ شہادت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان شہادتوں کے حوالے سے ان سالانہ مجالس 2 روزہ
मजालिस में कोशिश करूँगा कि मतालिब को इस तरीके से आपकी खिदमत में तकदीम कर सकूँ कि आयतुल कुर्सी की जो 3 आयत बयान की गई हैं उनमें से आखिरी आयत को सरनामा कलाम के तौर पर जिसको इंतखाब किया, आयत के ज़िम्न में भी कुछ मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ और साथ साथ सीरा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में भी एक अहम रुख को मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आपकी खिदमत में तक़दीम कर सकूँ। आयातुल कुर्सी की वजह से आपके जहन में महफूज हैं, लिहाजा आयात से ज़्यादा तर्जुमे पर कोशिश करूँगा कि आपकी तवज्जो को मरकूज़ रखूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, खुदा वली है, मौला है उन लोगों का जो ईमान लाए। खुदा वली और मौला है उन लोगों का कि जो ईमान लाए, और फिर इस विलायत की तासीर ये है कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, यानी जैसे ही कोई अल्लाह की विलायत के दायरे में आता है, इस विलायत की तासीर ये है कि ये विलायत इंसान को जुल्मात और अंधेरों से निकाल कर नूर में ले आती है। इस विलायत की तासीर है। अब मकामात हैं, ये जुल्मात से क्या मुराद है और इसके मुकाबले पर इस नूर से क्या मुराद है, कई मकामात को बयान किया जा सकता है, बाज़ एक की तरफ इशारा करूँगा। और फिर फरमाया वल्लज़ीना कफरू, वो लोग के जिन्होंने कुफ्र किया। किसका कुफ्र किया? ईमान के मुकाबले पर, अल्लाह के ऊपर ईमान के मुकाबले पर। वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने भी कुफ्र किया। औलियाउहुमुत तागूत, मैं बहुत तर्जुमे को संभल कर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और फिर उसके दलाइल भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। औलियाउहुमुत तागूत, उनके औलिया, उनके मौला तागूत हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं, तागूत वली नहीं है, तागूत इनके वली हो जाते हैं जो कुफ्र करते हैं। और जब तागूत किसी का मौला हो जाए, बस इसका माना यह है कि जरूरी नहीं है कि मौला सिर्फ अली को ही कहा जाए, जरूरी नहीं है कि मौला सिर्फ रसूल को कहा जाए, जरूरी नहीं है कि मौला सिर्फ अल्लाह को कहा जाए। ऐसे भी मिलते हैं जो तागूत को अपना मौला मान रहे होते हैं। अब इनका जो मौला तागूत बन जाता है उसका असर क्या है? जैसे ही कोई विलायत तागूत में दाखिल होता है, तासीर क्या है? युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, बिल्कुल उलट तासीर हो जाती है। अगर कोई नूर इन तक पहुंचा होता है तब भी ये जब विलायत तागूत में दाखिल होते हैं तो ये उन्हें उस नूर से निकाल कर दोबारा ज़ुलुमात की तरफ ले जाते हैं। अब ये जितने भी लोग हैं कुफ्र करने वाले और खुद तागूत, उलाइका, ये वो लोग हैं कि जो असहाबुन नार, ये आग के असहाब हैं, दोज़ख के असहाब हैं, हुम फीहा खालिदून, जिसमें ये हमेशा रहने वाले हैं। आयतुल्लाह जवादी आमली हफ़ज़हुल्लाह यहाँ पर फरमाते हैं कि अगर इंसान इस आयत को गौर से देखे तो गोया ये आयत का जो मरहला है इसको कहते हैं मिरर इमेज, शीशे में बनने वाली तस्वीरें। अगर आप कोई चीज शीशे के सामने रखें तो क्या होता है, जहां आपका असल चीज जो बना रखी है आपने, वो जहां से खत्म हो रही होती है शीशे में वहीं से शुरू हो रही होती है। मसलन आप शीशे के सामने अपना हाथ ऐसे रखें, जहां आपकी उंगली खत्म हो रही है शीशे में तस्वीर वहीं से बनना शुरू होती है। यानी शीशे में हमेशा, आईने में हमेशा जो अक्स बनता है वो असल के बिल्कुल उलट बनता है। आयत की तरकीब अल्लाह ने ऐसी रखी है कि गोया दोनों हिस्से एक दूसरे का मिरर इमेज हैं। और करें, अल्लाह वलीयुल लजीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। वहां से बात क्या शुरू की, कहा वल्लजीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया,
औलियाउहुम तागूत, उनके वली तागूत हैं। उलट हो गया ना, वहां नहीं कहा, यहां कहा अल्लाह वलियुल लजीना आमनू। अगर सही बात यानी सीधा जुमला कहा जाता तो क्या कहते वत्तागूत औलियाउहुमुल लजीना कफरू, और तागूत उसका वली है कि जिसने कुफ्र किया, नहीं, लेकिन जुमले को उल्टा किया अल्लाह ने। आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते ये जो अल्लाह ने जुमले को अक्स किया है, उल्टा किया है, इसी से ये बात समझ में आती है कि परवरदिगार ये फरमाना चाहता है कि विलायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। असालतन विलायत किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह वली, अल्लाह वली है, किसका है? जो लोग ईमान ले लें। अब मुश्किल क्या है, तागूत के पास कोई विलायत नहीं है, तागूत खुद कोई विलायत नहीं रखता, लेकिन जैसे ही इंसान अल्लाह की विलायत के दायरे से निकलता है, दायरे से निकलेगा, जैसे ही दायरे से निकलेगा, अब इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। विलायत इलाहिया के दायरे से निकलने का मतलब ही यह है कि वो कुफ्र में दाखिल हो गया। जैसे ही कोई कुफ्र में दाखिल होता है, ना चाहे तब भी खुद ब खुद विलायत तागूत में दाखिल हो जाता है। अब एक मरहला तो सिर्फ यह है कि हमें यह देखना है कि खुदा ने अपनी विलायत का दायरा कितना बड़ा खींचा है। खुदा की विलायत का भी जो दायरा है वो कितना बड़ा है। आया खुदा सिर्फ अपने आप को वली कहता है, मोमिनों का वली अल्लाह सिर्फ अपने आप को बनाता है, या अपने अलावा भी अल्लाह ने विलायत के दायरे को वसी किया है। अगर अल्लाह की विलायत पर बात खत्म हो जाती और अल्लाह के अलावा कोई भी मोमिनीन का मौला ना हो सकता, तो फिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो जाता, फिर कलमा ला इलाहा के ऊपर खत्म हो जाता। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह वली है तो फिर अल्लाह ही की विलायत होनी चाहिए और कलमा भी सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। लेकिन अब सारे के सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं। क्यों? इसलिए कि जहां अल्लाह ने बाज मकामात हैं कि अल्लाह ने सिर्फ अपनी विलायत का तज़किरा किया है, लेकिन बहुत सारे मकामात पर अपने अलावा फरमाया कि अल्लाह के साथ साथ वली कौन है? नबी भी। बस जब नबी भी वली है तो अब मुश्किल क्या है? ये नहीं हो सकता कि जिसको अल्लाह ने अपने बाद मोमिनीन का वली बना दिया है, कोई उसकी विलायत को छोड़कर अल्लाह की विलायत के दायरे में दाखिल हो जाए। क्यों? इसलिए कि नबी की विलायत का दायरा भी उसी ने बनाया है जिसने अपनी विलायत का ऐलान करवाया है। मैं वली हूं, मेरे अलावा कौन वली है? नबी। लिहाजा अब सारे जितने भी मुसलमान हैं वो मुत्तफिक अलैह हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मुसलमान नहीं बन सकते, यानी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह आपको मुसलमान नहीं बनाएगा। क्यों? इसलिए कि जब तक आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे तब तक आप मुसलमान हो नहीं सकते। वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह के अलावा जो दूसरा वली है वो नबी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह ने इसके बाद विलायत के दायरे को आगे न बढ़ाया हो तो फिर वाक़अन कामिल ईमान यहीं पर आकर खत्म हो जाना चाहिए कि हर कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इसके बाद बाप बंद हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा की 55 नंबर आयत में इस दायरा विलायत को ये कहकर बढ़ाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युअतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। तीसरे वली को अल्लाह ने नाम तो किसी का नहीं लिया, अल्लाह ने इस आयत में भी अपने अलावा नाम नहीं लिया, अल्लाह ने भी पैगंबर का नाम नहीं लिया। लेकिन अब ये बुग़्ज़ की मंजिल है कि नाम तो अल्लाह ने पैगंबर का भी नहीं लिया, कहा अल्लाह हो, हाँ इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल है। ये तुम्हें किसने समझाया कि 1,24,000 अंबिया में यहां जो अल्लाह की मुराद है वो सिर्फ आखिरी नबी है? किसी ने तो समझाया होगा ना, अल्लाह ने नाम नहीं लिया। लेकिन आपको कोई मुसलमान इस बात पर लड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। सब मिलकर क्या कहेंगे कि भाई अल्लाह के अलावा दूसरा वली कौन है? 1,24,000 में से फरमाया कि जो वली है वो कौन है? वो अल्लाह का वली जो रसूल है वो पैगंबर है। क्यों? इससे वो कहते हैं जी सबके लिए वाज़ेह है।
لیکن جب تیسرے ولی کا مسئلہ آتا ہے وہاں سے مسلمان ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں. بھئی اللہ نے ولایت کو رسول پر تو ختم نہیں کیا, تیسرا ولی اللہ ہی نے, جس نے اپنی ولایت کا اعلان کیا, جس نے رسول کی ولایت کا اعلان کیا, وہی خدا کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے ورسول, رسول ہے. اور تیسرے ولی کا بھی اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ اس کی بھی کچھ صفات بیان کر دی. کون ہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, الذین آمنوا. پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. فرمایا ایمان لانے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے, نماز پڑھنے والے ہیں, اور پھر حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں. یہ تین علامتیں اللہ نے بیان کر دی. اب میں بعض میں آگے نہیں جاتا کیونکہ بہرحال مسائل ہیں ہمارے ہاں. اکثر کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر رکوع سے مراد نماز کا رکوع نہیں ہے, زکات سے مراد زکات نہیں ہے. مختلف بحثیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہمارے ہاں برادران نے کی ہیں, جبکہ ان کے اپنے علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا زمخشری کشاف میں, کہ جو ادبیات کے سب سے بڑے استاد میں سے ہیں اہل سنت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یؤتون الزکات وہم راکعون. اس ہم راکعون میں یہ ہم راکعون صرف حالت رکوع کو ہی بیان کر رہا ہے, یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں لی جا سکتی. لیکن میں اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا. میں کہتا ہوں بھائی تم بعد میں رکوع کی بحث کرنا, میں تو تم سے آ کر بالکل پہلے جملے پر بات کروں گا. اللہ نے پہلی علامت اس تیسرے ولی کی کیا بتائی ہے؟ الذین آمنوا. یہ وہ ولی ہے کہ جو ایمان لایا. اس ولی کی علامت کیا ہے؟ جو ایمان لایا. اب مشکل یہ ہے کہ اللہ یہ بات مومنین سے ہی کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ کہ تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے. یہ مومنین سے کہہ رہا ہے. مومنین سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا ولی رسول ہے, اور تمہارا ولی وہ ہے جو ایمان لایا. بھئی اللہ ہی کہہ رہا ہے نا, ان تینوں کو بیان کر رہا ہے. اب مجھے صرف ایک مرتبہ یہ سوچ کر بتا دو کہ کیا ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ مومنین کا ولی یہ کہہ کر کہہ رہا ہو کہ وہ ایمان لایا ہے, ایمان لانے والا ہے, اس کا ایمان بعد میں ہو, اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ولی ہے وہ مومن پہلے سے موجود ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہے. اگر ایک منٹ کے لیے ہم سوچ بھی لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ جس مومن سے اللہ کہہ رہا ہے وہ ابھی ایمان کی حالت میں ہے, اور جس کو اللہ ولی بنا رہا ہے وہ ابھی تک مومن نہیں ہوا. تو یہ ماننا پڑ جائے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ایک غیر مومن کو ولی بنا دے جبکہ مومن اس سے پہلے ایمان لایا ہو. لہٰذا یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ جس کو اللہ نے کہا ہے الذین آمنوا, یہ وہ ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ ایمان لایا ہو کوئی اور مومن اس وقت موجود ہی نہ ہو. ہاں یہ مرحلہ ہے نا. اگر ایسا ہو جائے کہ اس ولی سے پہلے کوئی ایمان لانے والا ہو اور یہ بعد میں ایمان لائے, تو پھر جو پہلے ایمان لایا اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ ولی بن جائے. لہٰذا اگر یہ مشکل سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا مقام ہے, دو باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. پہلی بات کہ جب اللہ کے رسول پر پہلی آیت اور وحی نازل ہوئی, یعنی وہ مقام کے جہاں پر پیغمبر کی اللہ نے رسالت اور بعثت کو آغاز کر دیا, تو جسے اللہ کائنات کا نبی بنا رہا تھا, عالمین کے لیے نبی بنا کر آیا ہے, اس رسول کو اللہ نے 2 یا 3 سال تک اپنی نبوت کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں دی. سارے مسلمان جتنے بھی متفق ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ پہلے تقریباً 2 سال تک پیغمبر کو اللہ نے اجازت نہیں دی, اور 2 سال کے بعد بھی جب پہلی اجازت دی ہے تو کہا انذر عشیرتک الاقربین. اے میرے حبیب, سب سے پہلی دعوت جو تم نے دینی ہے وہ کس کو دینی ہے؟ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو. عشیرہ, عشیرہ قبیلے سے چھوٹا ہوتا ہے, قبیلہ بڑا ہوتا ہے, عشیرہ چھوٹا ہوتا ہے. عشیرہ کسے کہتے ہیں؟ فرسٹ کزنز کو, ہاں جو پہلے رشتہ دار ہوتے ہیں, جو پہلے ارحام, چچا کو, ہاں ماموں کو, پھوپھی کو, خالہ کو, ان کے بچوں کو, اس کو کہتے ہیں عشیرہ. یہ عشیرے سے تعلق رکھتا ہے, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں فرسٹ کزنز. ان فرسٹ کزنز پہلے ان کو دعوت دو, اپنے چچاؤں کو بلاؤ, اپنی پھوپھیوں کو بلاؤ, خالہ کو بلا لو, ہاں ماموں کو بلا لو, ان کو بلاؤ, ان کے بچوں کو بلاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پہلی دعوت میں پیغمبر کے خاندان سے باہر کسی کو لانا ہی نہیں چاہتا. عالمین کے لیے نبی ہے. پہلے 2 سال اللہ نے
حتیٰ ان کو بھی نہیں بلایا. 2 سال کے بعد شروع کہاں سے کروایا؟ ان کو بلایا. اور آپ جانتے ہیں، یاد رکھیے گا، اب 2 مرحلے ہیں. یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ نے گرچہ عالمین کا نبی بنا کر بھیجا تھا لیکن اس کا اعلان نہیں کروایا. کیوں؟ تاکہ خدا چاہتا تھا کہ 2 سال تک دنیا میں صرف 2 ہی باقی بندے رہیں جو مسلمان ہوں. ایک یعنی جن کا ایمان سے تعلق ہو. ان میں سے پہلی شخصیت خود پیغمبر ہیں کہ جن کو معلوم ہو چکا ہے میں نبی، مثلا جو جن کی نبوت کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد اس 2 سال یعنی بعثت کے بعد بھی 2 سال تک سوائے ایک کے کوئی اور نبی پر ایمان نہ لائے. بس پیغمبر نے کسی کو نہیں بتایا. یہ جو ورقہ بن نوفل کے بہانے سے باتیں کہی جاتی ہیں، ورقہ بن نوفل کی جو داستان ہے جھوٹی، یہ ایک الگ باب ہے. اس کو کبھی انشاءاللہ فرصت رہے گی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کہاں کہاں کون سی داستانیں جھوٹی بنائی گئی ہیں تاکہ اصل اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے. بھئی ہمارے ہاں نبی وہ نہیں ہوتا جسے کوئی یہودیوں کا عالم آ کر بتائے کہ تم نبی بن گئے ہو. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے اس قدر تضادات ہیں، اس قدر تضادات ہیں اس چیز کے اندر. ہاں یہ جھوٹی داستانیں آپ اٹھائیں گے. مثلا ایک طرف آپ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنی جوانی میں جب شام کا سفر کر رہے تھے تو بحیرہ راہب تھا، اس نے حضرت کو دیکھ کر یہ کہا کہ حضرت نبی ہیں. بحیرہ راہب کو اس وقت پتہ لگ گیا اور کائنات کے نبی کو ابھی تک نہیں پتہ لگا. تو یہ توہین رسالت ہے. یہ سارے مقامات توہین رسالت ہیں. یہ پورے کا پورا قبیلہ، یہ پورے کی پوری نسل ہی اولیاء کی نسل ہے. یہ یاد رکھیے گا. پیغمبر کے اجداد حضرت ابو طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل تک سارے کے سارے اولیاء الہیہ ہیں. یہ سب ولی ہیں، یہ پوری نسل ولی ہے. لیکن اس ولی کی نسل میں یہ سارے کے سارے ولی ہیں. یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو وحی کے ساتھ متصل تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی بھی ولایت کے دائرے سے خارج رہا ہو. یہ سب ولی ہیں، لیکن ولی ہیں نبی نہیں ہیں. ولی ہیں نبی نہیں ہیں. حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی یہ 2 اولادیں ہیں. حضرت اسحاق کی اولاد سے نبیوں کا سلسلہ چلا ہے. سب سے زیادہ نبی حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے ہیں. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی اولاد ہی آگے چل کے بنی اسرائیل کہلائی. اور بنی اسرائیل میں اللہ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے ہیں. اور ہم بعض اوقات اس کو یہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی بہرحال اپنی جگہ، اس میں بحث نہیں ہے، کہ یہ جگہ بہرحال اپنے جگہ پر ایک مقام رکھتی ہے. یہ ایک عظمت ہے کہ اتنے انبیاء اللہ نے حضرت اسحاق کی اولاد سے بھیجے. سوال، حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ کتنے نبی بھیجے؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اولاد سے، یا حضرت اسماعیل نبی ہیں یا پھر خاتم النبیین نبی ہیں. درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. درمیان میں کون ہے؟ سارے کے سارے وصی ہیں. حضرت اسماعیل کے وصی، حضرت اسماعیل کے ولی ہیں. یہ سارے کا سارا وصی اور ولیوں کا سلسلہ ہے. حضرت اسحاق کی اولاد کا سلسلہ نبیوں کا سلسلہ ہے. اب ہم عام طور پر تصور یہی رکھتے ہیں کہ یہ چونکہ انبیاء کا سلسلہ ہے اس لیے یہ افضل ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا قرآن نے کئی مقامات پر بعض اولیاء کو انبیاء سے افضل قرار دیا ہے. کئی مقامات پر. مثلا حضرت طالوت علیہ السلام ولی ہیں، نبی نہیں ہیں. اور حضرت طالوت کا درجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے نبی حضرت اشموئیل کے ہوتے ہوئے اللہ نے جس کو سرداری دی ہے وہ حضرت طالوت ہے. بھئی ایسے پتہ لگتا ہے نا. دیکھیں نبی جب تک تھے لشکر کا سردار کون ہوتا تھا؟ خود پیغمبر ہوتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے سردار کوئی اور ہو. کیوں؟ جس کو اللہ سردار بنائے گا وہ افضل ہوگا. حضرت اشموئیل کے ہوتے ہوئے حضرت طالوت سردار ہیں. اور حضرت طالوت کے لشکر میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام شامل ہوئے ہیں. یعنی کیا؟ سرداری طالوت کے پاس ہے، اور حضرت داؤد کے جو صاحب کتاب و معجزہ اور اولی العزم نبی ہیں وہ ان کے تحت ہیں، ان کے انڈر ہے، ان کے ماتحت ہیں. بس حضرت طالوت کا درجہ ان دونوں سے افضل ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ یقیناً بہت بڑے نبی ہیں، لیکن جب حضرت خضر سے ملاقات کی ہے تو حضرت خضر کے بارے میں یاد رکھیے گا حضرت خضر نبی نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ حضرت خضر کو نبی مان لیں گے تو مشکل کیا پیش آئے گی؟ حضرت خضر عام نبی ہیں، موسیٰ اولی العزم نبی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اولی العزم نبی مرید ہو
عام نبی مرشد ہو جائے. حضرت خضر مرشد ہیں, حضرت موسیٰ مرید ہیں, پر یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جالندری صاحب قبلہ بڑے زبردست عالم گزرے ہیں اہل سنت کے, انہوں نے جب اپنا ترجمہ لکھا قرآن کا, اور اس مقام پر جہاں سورہ کہف میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی ملاقات کا ذکر کیا ہے حضرت خضر سے, فوجد عبدا من عبادنا, انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو, حضرت موسیٰ نے. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے تعلیم کریں تاکہ میرے اندر رشد پیدا ہو سکے, یعنی آپ مجھے اپنا شاگرد بنائیں اور میرے مرشد بنیں. تو اب اس کے بارے میں جب وہاں لکھا نا کہ یہ عبد کون تھا, آتیناہ من عندنا رحمتا من عندنا, کہ ہم نے اس کو اپنی جانب سے رحمت دی. تو اس رحمت کا ترجمہ جب جالندری صاحب نے کیا تو رحمت لکھنے کے بعد بریکٹ میں پہلے لکھا نبوت, پھر نبوت کے بعد کوما لگا کے لکھا ولایت. نبوت اور ولایت دونوں لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جالندھری صاحب بھی متوجہ تھے کہ اگر تم نے خضر کو نبی مان لیا تو پھر عام نبی مرشد ہو جائے گا, اولو العزم مرید ہو جائے گا, فاضل مفضول ہو جائے گا, اور مفضول فاضل ہو جائے گا, افضل ہو جائے گا. یہ ظلم ہے, خدا نہیں کر سکتا. تو اب اس مسئلے کا واحد حل کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا حضرت خضر کی نبوت پر ہمارے پاس کوئی بھی صراحت موجود نہیں ہے. یہ عام مشہور ہے کہ ان کو نبی خضر کہتے ہیں. حضرت خضر نبی نہیں ہے. حضرت خضر کون ہے؟ ولی. پس ولایت کے بعض درجات ایسے ہیں جو نبوت سے زیادہ افضل ہیں. لہذا یاد رکھیے گا حضرت اسحاق کی اولاد سے انبیاء آئے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نبوت کے درجے ولایت کے درجوں سے افضل ہوں. اگر نبوت کے درجے افضل ہوتے تو پھر ضروری تھا کہ اللہ خاتم النبیین بھی اسی نسل میں بھیجتا, لیکن اللہ نے حضرت اسحاق کی نسل میں نہیں بھیجا, جبکہ سارے زیادہ تر نبی اسی نسل میں آئے ہیں. تو اب ایک سوال ہے کہ بھئی کیوں ایسا ہوا, جبکہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے درمیان میں اگر آپ فضیلت کو تلاش کرنے جائیں گے کون زیادہ افضل ہے؟ کس کو اللہ نے امتحان کے لیے انتخاب کیا؟ کس کو اللہ نے قربانی کے لیے انتخاب کیا؟ حضرت اسماعیل کو. حضرت اسماعیل ہیں کہ جو ان تمام امتحانوں سے کامیاب گزرے ہیں. لہذا اصولاً حضرت اسماعیل کی فضیلت زیادہ ہے. حضرت اسماعیل کو اصولاً کیا ملنا چاہیے تھا؟ ان کی اولاد میں نبوت ہونی چاہیے تھی, لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبوت کو نہیں رکھا, نبوت گئی حضرت اسحاق کی نسل میں. اب سوال یہ پیدا ہوا کیوں؟ اس کا جواب اسی بات میں ہے کہ آپ سے اگر کبھی بھی کوئی پوچھے کہ اللہ ایک کے بعد ایک نبی بھیجتا ہی کیوں رہا, جواب دیں. کسی سے بھی کوئی بھی آپ سے بات کرے اسے کوئی سے چھوڑ دو, پہلے یہ بتاؤ کہ نبوت کی ضرورت پڑتی کیوں ہے, کیوں اللہ ایک کے بعد ایک نبی بھیجتا ہے؟ بھئی کیا حضرت ابراہیم کی شریعت کافی نہیں تھی جو حضرت نے پھر دوبارہ اسحاق کو بھیجا, اس کے بعد حضرت یعقوب کو بھیجا, پھر حضرت موسیٰ, مسلسل نبی آتے رہے. کیوں آئے؟ سوال ہے نا کیوں آئے؟ تو جواب ایک ہے, جواب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی جو اقوام تھی انہوں نے ان کے جانے کے بعد ان کی شریعتوں میں انحراف پیدا کیا. اب جب شریعت مٹی تو اللہ نے دوبارہ نبی کو بھیجا تاکہ وہ اس شریعت کو دوبارہ زندہ کرے, لیکن جب شریعت بالکل ہی مٹا دی گئی تو موسیٰ کے ذریعے سے دوبارہ ایک پوری شریعت اور کتاب بھیجی گئی. حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے پھر جھٹلایا, اس مقام تک آ گئے کہ حضرت داؤد کے ذریعے سے دوبارہ کتاب اور شریعت کو بھیجا گیا, پھر انہوں نے مٹایا تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے دوبارہ کتاب. اور بس یہاں پر نبوت کی ضرورت کیوں پڑتی رہی؟ اس لیے کہ یہ قوم اپنے نبی کے پیغام کو جلد مٹا دیتی تھی, جلد بھلا دیتی تھی. اب جب پیغام بھلا دیتی تھی, شریعت بھلا دیتی تھی, تو پھر فوراً ہی نبی کی ضرورت پڑتی تھی. سوال, اگر کوئی قوم ایسی ہو یا کوئی نبی ایسا ہو کہ اس کے وسیع, اس کے ولی اس کے پیغام کو مٹنے نہ دیں, اس کی شریعت کو جانے نہ دیں, تو اگر شریعت کی اصل باقی رہے تو کبھی بھی نبی کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. یہی چیز اللہ نے ان دونوں نسلوں میں ظاہر کی ہے کہ ایک ہی شریعت تھی حضرت ابراہیم کی. اسحاق کی اولاد میں جو انبیاء آئے ان کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جو باقی ان کے ماننے والے تھے وہ شریعتوں کو مٹا دیتے تھے. شریعت مٹتی تھی, اس کے بعد دوبارہ کسی ولی کی ضرورت پڑتی تھی, نبی کی ضرورت پڑتی تھی, لیکن جو وسیع
حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے، سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی شریعت کو لے کر چلے، اور ایسے لے کر چلے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل سے لے کر جناب ابو طالب تک ابراہیم کی شریعت کو کبھی مٹنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے اللہم صلی علی محمد، انہوں نے کبھی شریعت کو مٹنے نہیں دیا، انہوں نے شریعت کو باقی رکھا۔ لہٰذا جتنے بھی مورخین ہیں وہ پیغمبر سے پہلے کے جب افراد کا مکہ کے اندر ادیان کا، مذہبوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر شرک تھا، بت پرستی تھی، کفر تھا، یہودیت بھی پائی جاتی تھی، عیسائیت بھی پائی جاتی تھی، لیکن ان تمام کے درمیان میں دین حنیف ابراہیمی بھی پایا جاتا تھا۔ اب غور کیجئے گا، اگر کوئی حضرت، اچھا اس سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء، پیغمبر سے پہلے کا اصول کیا تھا؟ پیغمبر سے پہلے کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی کسی ایک پیغمبر کی بھی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو پھر اسے دوسرے پیغمبر کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس ایک پیغمبر کی صحیح شریعت پر اگر عمل کر رہا ہے تو وہ اسی شریعت میں مسلمان کہلائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ شریعت صحیح ہونی چاہیے، انحرافی نہیں ہونی چاہیے۔ بس اگر کوئی مثلا حضرت ابراہیم کو مانتا ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں جناب لوط بھی ہیں، کیا لوط والوں کے لیے حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم کو ماننے والوں کے لیے لوط کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت شعیب الگ جگہ پر موجود ہیں، کیا حضرت شعیب کے ماننے والوں کو موسیٰ کو ماننا ضروری تھا؟ نہیں۔ کیا موسیٰ کے ماننے والوں کو شعیب کا ماننا ضروری تھا؟ نبی ماننا ضروری ہے، لیکن حضرت شعیب کی شریعت کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر سے پہلے کا یہ اصول تھا کہ اگر کوئی کسی بھی نبی کی شریعت پر باقی ہے، صحیح شریعت پر باقی ہے، تو وہ مسلمان حساب ہوتا ہے۔ بس اگر حضرت پیغمبر کے تمام اجداد نے دین حنیف ابراہیمی کو باقی رکھا ہوا تھا اور جناب ابراہیم کی شریعت پر تھے تو یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ اب جو پہلے سے مسلمان ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا حضرت ابو طالب ان افراد میں سے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم کا، حضرت ابو طالب کا کلمہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کلمہ تلاش کرنا ہے تو اس کا تلاش کرو کہ جس کے نے اپنے پاس کوئی دین تھا نا، اس کے اجداد کے پاس کوئی دین تھا۔ لہذا غور کیجئے گا، جب یہ مرحلہ آیا ہے تو اب اللہ نے آخری نبی کے لیے حضرت اسماعیل کی نسل کو انتخاب ہی اس لیے کیا کہ اس نسل نے اس پورے دورانیے میں یہ ثابت کیا تھا کہ ہم وہ نسل ہیں کہ جو اپنا گھر تو قربان کر سکتے ہیں، شریعت کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا چونکہ انہوں نے اس پوری مدت میں یہ ثابت کیا تھا، لہذا ان کا حق یہ تھا کہ آخری نبی اسی نسل میں آئے کہ جس نسل نے اس عہد کو پورا کیا ہے، جو اس وعدے کو پورا کرنا جانتی ہے۔ اب جو جانتی ہوگی نسل، اسی کو اللہ نے نبوت آخری نبی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نسل نے پہلے یہ کیا تھا کہ اس شریعت کو کبھی مٹنے نہیں دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم وہ نسل ہیں کہ جو کبھی دین کو مٹنے نہیں دیں گے، تو اب اسلام جو آخری دین ہے، آخری شریعت ہے، پیغمبر جو آخری نبی ہیں، قرآن جو آخری کتاب ہے، وہ اللہ اس نسل کو نہیں دے گا جس نے اتنے نبیوں کو قتل کر کے کئی شریعتوں کو تبدیل کر دیا، بلکہ اس نسل کو دیا جس نے حضرت اسماعیل سے لے کر پیغمبر تک کبھی دین کو مٹنے نہیں دیا۔ اور غور کریں، جیسے ہی اللہ نے اس نسل کو یہ حوالے کیا تو آگے یہی نسل تھی کہ جس نے دوبارہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کو مٹنے نہیں دیا۔ لہٰذا اب جو بھی اس سلسلے کے ساتھ جڑا رہے گا، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا آخری فرزند اگر غیبت میں چلا بھی جائے تب بھی اس دین کے نشان کو مٹنے نہیں دیتا۔ اب مرحلہ ہی یہ تھا کہ جو مرحلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ حضرت کو پردہ غیبت میں بھیجا جائے تاکہ اسی نسل سے آگے اب وہ افراد بھی آئے کہ جو ولی نہیں ہے لیکن نبوت کے مرحلے کو باقی رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔
جو شریعت کو بچانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. لہٰذا علماء کا ایک پورا سلسلہ آیا کہ جس نے آج تک شریعت کے نشان کو باقی رکھا ہوا ہے. بس یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ جس نے اصل شریعت کو باقی رکھا ہوا ہے. اب یہ نبی کہ جسے اللہ نے کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم پہلے اپنی ولایت کا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرو، لوگوں کو نہیں بلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ 2 سال تک صرف ایمان لانے والوں میں ایک ہی فرد ایسا رہے کہ جب میں آیہ ولایت کو نازل کر کے یہ کہوں گا الذین آمنو، تو 2 سال تک اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں جو پیغمبر پر ایمان لانے والا ہو. اب جا کر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو کہ اس مدت میں سوائے حضرت امیر علیہ السلام کے کوئی تھا ہی نہیں جو پیغمبر پر ایمان لا کر الذین آمنو کا مصداق ہو سکے. لہذا اللہ نے انتظام کیا، اس ولی کو اللہ نے بیان کر دیا. اب یہ دائرہ اللہ نے کھینچا ہے. جیسے محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ معنی پیدا نہیں کرتا، اسی طرح سے جب تک تم نے تیسری ولایت کا اقرار نہیں کیا تب تک محمد الرسول اللہ بھی کوئی معنی پیدا نہیں کرے گا. لہٰذا اگر کسی نے ولایت الہیہ کے دائرے میں آنا ہے تو اس کا دائرہ ختم ہوتا ہے علی ولی اللہ کے اوپر. اللہ نے ولایت کے دائرے کو وسعت دی ہے. آخری دائرہ کس پر جا کر ختم ہوتا ہے؟ علی ولی اللہ پر. بس یہ اللہ کی ولایت، اللہ ولی الذین آمنو. اب یہ جو اللہ ولی الذین آمنو، اس میں اللہ ولی ہے، نبی ولی ہے، علی یہ دائرہ ہے. اب یہ دائرہ بنانے کے بعد یاد رکھنا جو اس دائرے کے اندر ہے وہ ہے کہ جس کا ولی اللہ ہے، جسے اللہ ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آتا ہے. لیکن کوئی اس ولایت کے دائرے سے کہیں پر بھی باہر ہوگا، جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے، خود بخود طاغوت کی ولایت میں ہوگا، خود بخود طاغوت کی ولایت میں ہوگا. اب آخری دائرہ کس کا ہے؟ علی ولی اللہ کا. یہ آخری دائرہ اللہ نے لگایا ہی اسی لیے ہے کہ اپنے زمانے کے طاغوت کو اگر پہچاننا ہے تو یہ مت دیکھنا پیغمبر کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھنا علی کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. جو علی کے سامنے کھڑا ہوتا جائے وہ خود اپنے زمانے کا طاغوت. اب غور کیجئے گا، اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے، یہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے بھی طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا. پیغمبر کے سامنے کوئی کھڑا ہوا طاغوت نہیں، پیغمبر کے سامنے طاغوت نہیں کھڑا ہوا. پیغمبر کے سامنے کون کھڑا ہوا؟ کفار، مشرک، بت. لہذا پیغمبر کے دور میں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا تھا؟ لا الہ کا معنی یہ تھا کہ بھئی جو بت تم ان کو پوچھتے ہو ان کا انکار کر دو. لا الہ کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب یہاں پر ان تمام معبودوں کے نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہی ہے کہ کوئی اور بت، کوئی اور خدا نہیں ہے سوائے اللہ. لیکن اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ہم جن کی نسلیں ہی مسلمان چلی آ رہی ہیں، ہاں بھئی بہت سارے ماشاءاللہ ایسے ہوں گے کہ جو نسل در نسل ہزار سال سے مسلمان ہیں مسلسل. مثلا سادات کی نسلیں، ہم تو اپنے لیے یہ افتخار کر سکتے ہیں کہ ہم تو حضرت آدم تک مسلمان رہے ہیں. بھئی سادات کو تو یہ افتخار حاصل ہے نا. سادات ہمارا بھئی شجرہ جا کر رسول میں ملتا ہے، رسول سے یہ شجرہ اجداد رسول میں، یہ سب مسلمان ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم پیچھے، حضرت ابراہیم سے پیچھے آدم تک چلے جاؤ تو ہمیں تو یہ افتخار حاصل ہے. بھئی ہماری نسل میں تو کسی نہ، اور باقی بھی جو مسلمان ہیں یقیناً بہت سارے مسلمان وہ ہوں گے کہ جن کے اجداد کے سلسلے جا کر پیغمبر کے اصحاب تک پہنچتے ہوں گے، ہیں بہت سارے ایسے افراد. تو اب جو پیغمبر کے زمانے سے یعنی 1400 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، سوال ہمارے لیے لا الہ کا کیا معنی ہونا چاہیے؟ لا الہ کا کیا معنی ہونا چاہیے؟ ہم نے اور آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے سر جھکایا؟ ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا. ہماری تو نسلوں میں نہیں ہے، کبھی کوئی بت نہیں ہے، کبھی کسی کے آگے نہیں، نہ ہم، نہ ہمارے دادا، نہ پردادا، نہ اس سے اوپر کوئی آج تک بتوں کے سامنے جھکا ہی نہیں. تو پھر میرے اور آپ کے لیے لا الہ کا کیا معنی ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ لا الہ میرے اور آپ کے لیے کیا معنی پیدا کرتا ہے.
عزیزان من، کربلا، خود کربلا کا ایک فلسفہ، یہ جو ہم نے ایام عزاداری گزارے ہیں، اپنے آپ کو کربلا سے متصل کیا ہے، کربلا کا ایک اہم پیغام ہی اس لا الہ کی تفسیر کرنا ہے۔ ایک معنی ہے، مثلا حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ امام حسین نے کربلا میں اپنے خون سے ریت پر لا الہ الا اللہ کو لکھا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کی نجات کی عنوان کو تحریر کیا ہے اپنے خون سے کربلا کی ریت پر۔ اب یہ جو لا الہ امام حسین نے، کیا امام حسین نے بتوں کے ماننے والوں کے خلاف قیام کیا؟ کیا مرحلہ ہے یہ جو لا الہ کی تفسیر ہے، جسے حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ بھی کہہ رہے ہیں، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ جو امام حسین کو بنا الہ الہ کہا جا رہا ہے، اس لا الہ سے مراد کیا ہے؟ یہ کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بت پرستی کی؟ نہیں، ان کے اجداد تھے بت پرست، یہ تو بت پرست نہیں ہے۔ ان کے لیے لا الہ کا، ہمارے اور آپ کے لیے لا الہ کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا عزیزان، ایک مرحلہ جو بت پرست یا مشرک ہے اس کے لیے لا الہ کا معنی یہی ہے کہ وہ جھوٹے خدا کو چھوڑے اور حق میں اللہ پر ایمان لائے۔ لیکن جو پہلے سے مسلمان ہو اس کے باوجود بھی اس کو لا الہ کی ضرورت پڑے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور الہ ایسا ہے جسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ الہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز، یاد رکھیے گا، ہر وہ چیز کہ جو خدا کے مقابلے پر آ جائے، یعنی خدا کے مقابلے پر کیا؟ خدا کچھ کہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو، جو بھی چیز خدا کے مقابلے پر آ جائے۔ اب ان میں دو اہم چیزیں ہیں کہ جو اسی مقام تک پہنچتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ہماری اور آپ کی خواہشات نفسانی۔ لہذا خدا کا فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو کیا بنایا ہوا؟ اپنا معبود الہ۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی ہی خواہشات نفسانی میں اس حد تک مبتلا ہو جائے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے خدا کی بات کا انکار کرنا شروع کر دے تو یہ شخص، اس کا اصل الہ کون ہے؟ اس کی خواہشات نفسانی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کہ جو خدا کے مقابلے پر آتا ہے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے، یہاں ان آیات میں بھی اللہ نے طاغوت کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا طاغوت؟ طاغوت کا اصل معنی ہے طغیان گر، طغیان کرنے والا۔ لیکن اس طغیان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طغیان سے بھی مراد یہی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرے کہ وہ خدا کے مقابلے پر آ جائے۔ اب یہ مشکل ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو طاغوت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہہ کر متعارف کرائے، یہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا، لیکن خدا کون ہے؟ آپ خدا کے مقابلے پر جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ یہ ایسے آتا ہے کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال جو اللہ نے دیا ہو، جو قدرت ان کو دی ہو، اس سے تجاوز کر کے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے مرحلے پر آتے ہیں۔ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے مال پر نظر جماتے ہیں۔ اب جب یہ دوسروں کے مال پر نظر جماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ان کا استحصال کرتے ہیں، انہیں دھوکہ دیتے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے لوٹتے کھسوٹتے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ کیا آتا ہے؟ یہ اس مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے یہ دوسروں کو اپنا غلام بنانا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ان کا جاری ہوتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو بڑھانے کے لیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو ہر شریعت اور ہر قانون سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ طاغوت ہر دور میں رہا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اپنی قدرت کے ذریعے سے ہر قانون، ہر شریعت، ہر آئین سے اوپر لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، مجھے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون کس کے لیے ہے؟ دوسروں کے لیے۔ اب اللہ نے طاغوت کا بھی نام نہیں بتایا، طاغوت کی بھی اللہ نے
پہچان بتائیں. پہچان کیا ہے؟ پہچان ہے. لہذا اب ہم کہاں سے ولایت طاغوت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہم وہاں سے ولایت طاغوت میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم اس طاغوت کی ظاہری طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں کوئی ایسا استحصالی ادارہ ایجاد ہوتا ہے جو لوگوں کے اموال پر قبضہ بھی کر رہا ہوتا ہے، ہاں مینیپولیٹ کر کے ان کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اور قبضے میں لینے کے بعد اپنے آپ کو کیا بنا دیتا ہے؟ ان کا حاکم. اور پھر کیا کہتا ہے؟ میرے لیے کوئی قانون نہیں. تھوڑی سی تاریخ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. ہاں عام طور پہ یہ والی تاریخ ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سوچا کہ انگریز جب یہاں آیا ہندوستان میں تو کتنی فوج لے کر آیا؟ کتنی فوج لایا تھا انگریز؟ اور جس دور میں انگریز فوج لے کر آیا تھا اس زمانے میں بھی اس پورے ہندوستان کی آبادی کے مقابلے پر انگریزوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی؟ ہاں جیسے آج ہے. آج اگر پورا یورپ بھی آ جائے نا تو بر صغیر پاک و ہند کا یہ جو ٹکڑا ہے، ہاں اس کا ایک حصہ بھی ان کے پورے یورپ سے زیادہ ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اکیلے ہندوستان کی ابھی بھی تعداد ہاں 1 ارب سے زیادہ ہے. پورا یورپ بھی اکٹھا کر لیں تو 1 ارب نہیں بنتا. پورا یورپ بھی اکٹھا کر لیں، پورا یورپ بھی آ جائے تو اتنے بہت سارے لوگوں پر اتنے تھوڑے سے لوگوں نے حکومت کیسے کی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اب ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز بڑا ہوشیار ہے. عام طور پہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات ہے؟ انگریز بڑا ہوشیار ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور پیدا ہوتا ہے یہ تصور ہے طاغوت کو تسلیم کرنے والا. کس بات کی ہوشیاری ہے؟ مگر اس کا دماغ ہم سے زیادہ کام کرتا ہے. تاریخ میں وہ ہم سے زیادہ چلاک ہے، ہوشیار ہے، ہم سے زیادہ تعلیم رکھتا تھا. انگریز جس وقت ہندوستان میں آیا ہے تو پہلی مرتبہ اسے پتہ لگا کہ دولت کہتے کسے ہیں. جائیے کبھی تاریخ پڑھیں. انگریز نے کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی جتنی ہندوستان میں کہتے تھے سونے کی چڑیا. ہندوستان میں اس زمانے میں فقیر نہیں ملتا تھا جبکہ آدھے سے زیادہ یورپ فقیر تھا. پھر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے آ کر آپ کے اوپر حکومت کی اور آج تک ایسی حکومت ہے کہ ہم ان کی حکومت ان کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتے. تو واقعاً ہوشیار ہے؟ نہیں، یہ ہوشیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات یہاں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آج کا طاغوت سمجھ میں آ گیا، 1400 سال پرانا طاغوت خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. طاغوت کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ ہوشیار تھے؟ نہیں ہوشیار نہیں تھے. طاقتور تھے؟ نہیں طاقتور بھی نہیں تھے. کیا کیا انہوں نے؟ طاغوت ہمیشہ غلط راستوں سے نفوذ پیدا کرتا ہے. ان کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ استحصال کرنا ہے، مینیپولیشن ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا. بس انگریز نے یہاں پر آ کر قبضہ کیسے کیا؟ یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، آج تک اگر آپ بھی ہمارے ہاں یہ ہے غلامی کا نتیجہ. یہ آج تک غلامی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں جب بھی ایسٹ انڈیا کمپنی بڑھائی جاتی ہے تو اس کی کبھی بھی سارے حقائق بیان نہیں کیے جاتے. ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، وہاں سے مسالے لاتی تھی، یہاں سے مسالے، تو یہ مسالے لاتے لے جاتے میں ہماری حاکم کیسے ہو گئی؟ وہ مسالوں میں تھا، مسالے ہی تھے نا، یہ کیا اور چیز تھی؟ اگر صرف مسالے تھے تو کبھی بھی یہ مسٹری حل نہیں ہوگی. لیکن اب آپ جائیں اور تاریخ کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. جب یہ پہلی مرتبہ ہندوستان پہنچے اور انہوں نے ہندوستان میں دولت دیکھی، یہ ہے نا تاریخ، صرف یہ نہیں ہے، استحصال کرنے والے اور بھی بہت سارے ہیں. ہاں انہی استحصال کرنے والوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے 17 مرتبہ حملے کیے ہندوستان پر. ہاں ہمارے ہاں ان کو بھی ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر یہ واقعاً اسلام لانے والا تھا تو اسے 17 حملے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں یہ ایک حملے میں بھی تو لوگوں کو مسلمان بنا سکتا تھا، 17 بار حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب آپ 17 حملوں کو حل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ یہاں اسلام پھیلانے نہیں آیا تھا، یہاں کی دولت لوٹنے کے لیے آیا تھا.
اور یہ 17 حملے اس نے اسی لیے کیے تھے کہ ہر حملے پہ لوٹ کر جاتا تھا، پھر اسے اطلاع ملتی تھی کہ ان کے پاس ابھی بھی ہے۔ 17 مرتبہ حملہ کیا لیکن پیاس پھر بھی نہیں بجھی، طمع اور لالچ ختم نہیں ہوئی۔ یہ طمع اور لالچ اتنی خطرناک شے ہے، یہی ہے جو انسان کو طاغوت میں تبدیل کرتی ہے۔ اب جب انگریز یہاں پر آیا اور اس نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، تو اب اس دولت کو لے جانے کا طریقہ کیا تھا؟ کہ تھے یہ طاقتور تھے؟ نہیں، طاقتور نہیں تھے۔ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ہمیشہ استحصال کا راستہ اختیار کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ اپنے ساتھ منشیات لے کر آئے۔ اس خطے میں منشیات کو پھیلانے والے کون ہیں؟ یہی لوگ۔ یہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے؟ یہ اپنے ساتھ شرابیں لے کر آئے۔ یہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے؟ ہاں، یہ تاریخ ہے۔ یہ اپنے ساتھ اپنی خواتین لے کر آئے، جن کی تاریخ ہے۔ کام کن پہ کیا؟ عوام سے کوئی کام نہیں تھا، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ وزیروں کو جا کر، بادشاہوں کو جا کر، ہاں، اپنی خواتین کے ذریعے سے۔ اب اگر اس کو کوئی چالاکی سمجھتا ہے، اسے کوئی ہوشیاری سمجھتا ہے، تو پھر اس کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہماری ڈکشنری میں اسے بغیرتی کہتے ہیں۔ لیکن طاغوت کون ہوتا ہے؟ طاغوت کسی بھی قسم کی، کسی بھی ویلیوز کو، کسی بھی اقدار کو، کسی بھی شرافت کو سمجھتا نہیں ہے۔ دیکھیں یاد غور کیجئے گا، اگر ہمیں یہ حد سمجھ میں نہیں آئی، کربلا میں ہمیں کبھی بھی حق و باطل سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا کبھی بھی۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بادشاہوں کو، وزیروں کو، یہ پہلی مرتبہ، یہ تاریخ ہے، جا کر دیکھیے گا، اور جا کر آج بھی گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ چائنا نے، ہاں آج کل تو چیٹ جی ٹی پی نے کام آسان کر دیے ہیں، ہاں تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو گوگل پہ لکھ کر، چیٹ جی ٹی پہ لکھ کر پوچھ لینا کہ چائنا نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر پابندی کیوں لگائی تھی۔ جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو جواب آئے گا انشاءاللہ کہ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی تجارت کے بہانے افیون کا کاروبار کر رہی تھی، منشیات کا کاروبار۔ یہ وہ کاروبار تھا، یہ وہ کام تھے جس کے ذریعے سے انہوں نے استحصال۔ وزیروں کو کیا کرو؟ منشیات کا عادی کر دو، شراب کا عادی کر دو، شباب کا عادی کر دو۔ پھر اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ کرتے یہ تھے کہ بادشاہ سے اپنی مرضی کا قانون پاس کرواتے تھے۔ جب یہ قانون پاس ہو گیا تو اب کیا ہوئے؟ پنجے مستحکم ہوتے چلے گئے۔ اب عوام کو کس سے ڈرانا ہے؟ آپ نے عوام کو آپ نے ڈرانا ہے قانون سے۔ ہاں، تو یہ ہوتا تھا، ابھی بھی چاہے آپ انڈیا کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، ہر روز ایک قانون پاس ہوتا تھا، عوام بیچاری قانون سے لڑنے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ مسئلہ قانون میں نہیں تھا، طاغوت میں تھا۔ قیام کس کے سامنے کرنا ہے؟ طاغوت کے سامنے۔ یہ اس طریقے سے آ کر، یعنی کیا؟ ہمارے ہوئی اوپر قانون کے زنجیروں کو مسلط کر کے، ہمارے ہی قوانین کو تبدیل کر کے، ہمیں اپنا غلام بنا کر آج تک اپنی غلامی میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب جب آپ پلٹ کر جائیں گے پیچھے تو آپ کو نظر آئے گا، کبھی غور کیجئے گا، یہ جملہ دے رہا ہوں اور اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں جو کوئی آپ سے بحث کرے اس سے سوال ضرور کیجئے گا کہ پیغمبر نے سب سے زیادہ ٹائم کہاں گزارا؟ مکہ میں۔ 40 سال رہے، 40 سال رہے، 40 سال پیغمبر کفار اور مشرکین کے درمیان میں اس طریقے سے رہے تھے کہ یہ کفار اور مشرکین سب آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور پیغمبر کی صداقت پر یہاں تک یقین رکھتے تھے کہ تاریخ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ پیغمبر کوہ ابی قبیس کے پر گئے اور ایک مرتبہ ان کفار اور مشرکین کو آواز دی، سب جمع ہو گئے، کیونکہ کوہ ابی قبیس مکہ کے، ہاں، خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہے۔ ابھی جہاں پر آج کے طاغوت نے اپنا محل بنا کر رکھا ہوا ہے وہی کوہ ابی قبیس ہے۔ اگر آج یاد کرنا، جب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے کی زیارات سے مشرف کرے تو جب جائیں گے تو کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک طرف موجودہ دور کا حبل کھڑا ہوا ہے کلاک ٹاور کے نام سے، اور دوسری طرف جس پہاڑ پر آج کے طاغوت کا محل بنا ہوا ہے یہ کوہ ابی قبیس۔ پیغمبر اس پہاڑ پر کھڑے ہوئے آواز لگائی تو سارے جو لوگ مکہ کے ارد گرد سے جمع ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار اور آمادہ کھڑا ہے، میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ کہا کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ پیغمبر نے کہا اچھا، اگر تم میں سے کچھ افراد یہاں آئیں اور آنے کے بعد یہاں سے اس طرف دیکھیں اور ان کو وہ لشکر دکھائی نہ دے
یہاں آئے, پہاڑ پر چڑھیں, اس طرف کوئی لشکر نظر نہ آئے. پھر کہا کہ ہم اپنی آنکھوں پہ شک کریں گے, آپ کی زبان پر شک نہیں کر سکتے. ہاں, اب مزیدار بات یہاں سے آگے شروع کروں. اس یقین کے مرحلے کو دہرانے کے بعد جب پیغمبر نے کہا اب اگر میں کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو جو ابھی تک آپ کو صادق کہہ رہے تھے انہوں نے ہی آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا. یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو اس حد تک پیغمبر پر یقین رکھتے ہیں, لیکن جیسے ہی یہ مسئلہ آیا انہوں نے پیغمبر کو تکذیب کرنا, انہوں نے پیغمبر کو کیا کہنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک, جھوٹا. پھر اپنی بعثت کے بعد بھی 13 سال پیغمبر مکہ میں رہے ہیں, 10 سال مدینہ میں رہے, 13 سال. اگر 53 سال کی زندگی پیغمبر کی مکہ میں ہے, کتنے مسلمان ہیں مکہ میں؟ 13 سال کی تبلیغ کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کتنے لوگ ہوئے؟ مکہ کے مسلمانوں کی تعداد 100 سے اوپر نہیں جاتی. 13 سال, اور اس میں معجزات بھی دکھائے ہیں پیغمبر نے. ان سب کچھ کے باوجود بھی 13 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 100. اور ابھی پیغمبر مدینہ نہیں آئے تھے تو 70 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. ایسے ہی ہے نا. اور جیسے ہی پیغمبر آئے تو کیا ہوا, 8 سے 10 سالوں کے اندر یہی تعداد لاکھوں میں چلی گئی. ایسے ہی ہے نا. پورا مدینہ مسلمان ہو گیا, سارے لوگ اطراف کی آبادیاں مسلمان ہو گئیں. تو مکہ اور مدینہ کے کیا پانی میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے مکہ میں اور مدینہ میں؟ بھئی مکہ تو سرزمین ہے بیت اللہ کی, یہاں کے لوگ تو پھر اللہ کے نام سے زیادہ آشنا ہیں. اس کے باوجود بھی, اور ابھی پیغمبر کے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے ہی انہوں نے اصحاب فیل کا واقعہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی, پیغمبر کے 53 سال ان کے درمیان میں رہنے کے باوجود بھی کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اور جب مدینہ آتے ہیں یہی پیغمبر 10 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ لاکھوں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ اب غور کیجئے گا, کل انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مکہ میں طاغوت رہتا ہے بنو امیہ کے نام سے, اور مکہ کے لوگ بنیادی طور پر جتنا بتوں کی پرستش نہیں کرتے اس سے زیادہ سر تسلیم خم کرتے ہیں بنو امیہ کے سامنے. یہ وہ طاغوت ہے. اور کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا اسی طاغوت کے سامنے قیام کا نام ہے. اکثر ایک سوال ہوتا ہے, آپ کے بھی ذہن میں ہوگا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, ابھی آپ نے جو برادر پڑھ رہے تھے ان کے قصیدے میں بھی سنا ہوگا. مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی, معذرت, سرائیکی کی زبان, لیکن ماشاءاللہ میٹھی زبان ہے, کچھ نہ کچھ تو سمجھ جاتا ہوں. تو بظاہر اس میں وہ یہ پڑھ رہے تھے جو میں نے سمجھا کہ بھئی امام حسین کے معجزات میں سے کیا معجزہ ہے کہ امام نے اپنی قربانی سے اپنی زواری کو حج سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیا. صحیح سمجھا تھا نا؟ یہی پڑھا تھا انہوں نے, ایسے ہی نا, یہی پڑھا تھا, غلط تو نہیں سمجھانا میں نے کہ امام حسین نے کربلا کی زواری کا ثواب حج اور عمرے سے کئی گنا بڑھا دیا. سوال کیوں بڑھا؟ حضرت ابراہیم نبی ہیں, حضرت اسماعیل نبی ہیں, وہ 2 نبی ہیں, ان کی قربانی کا نام ہے حج, حسین کی قربانی کا نام ہے کربلا. روایات ہیں کربلا کا ثواب حج اور عمرہ سے 70,000 گنا. بعض روایات یہ 70,000 گنا کیوں فرق ہے؟ حضرت ابراہیم کی قربانی اور حضرت امام حسین کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اخلاص کے ساتھ قربانی دی, خدا کے حضور دی, لیکن جب حضرت ابراہیم قربانی دے رہے تھے تو سامنے مقابل میں کوئی طاغوت نہیں تھا. امام حسین کی قربانی کا کمال کیا ہے
کہ جب امام حسین قربانی دے رہے ہیں تو یہ قربانی اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے پر قیام کی صورت میں ہے، لہذا غور کیجئے گا۔ انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ کل یہیں سے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن جب پیغمبر نے فتح مکہ کیا ہے تو پیغمبر نے صرف بتوں کو نہیں توڑا ہے بلکہ جو طاغوت ذہن میں تھا اس طاغوت کو بھی توڑنے کی کوشش کی۔ کوشش کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ کل یہیں سے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور یاد رکھیے گا اس طاغوت کو توڑنے کا نتیجہ جب پیغمبر نے توڑا ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ طاغوت نے پھر اپنا یہی مینیپولیشن کا طریقہ منافقین کے نفوذ کے ذریعے سے بڑھانا شروع کیا، اور پیغمبر کے آخری اوقات تک انہوں نے اتنے منافقین پیغمبر کے گرد جمع کر دیے کہ جب آخری آیات نازل ہوئی ہیں تو خدا نے کیا کہا کہ اے میرے حبیب واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب پہنچا دو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے اس سے پہلے پہنچایا نہیں ہے، لیکن خدا کیوں کہہ رہا پہنچا دو؟ تاکہ سند ہو جائے، ورنہ پیغمبر نے اپنی پہلی دعوت ذی العشیرہ سے لے کر اپنی پوری زندگی یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا، میرا وسیع کون ہوگا، پہنچایا۔ لیکن آیت سند بن رہی ہے کہ لوگ پیغمبر کو تو جھٹلا دیں گے لیکن قرآن کو مٹا نہیں سکیں گے، تو جب بھی یہ آیت پڑھیں گے تو پوچھیں گے کہ بھئی وہ کیا چیز تھی جس کا پہنچانے کا حکم اتنا سخت آیا؟ لیکن جب اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا تو ساتھ کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ سارے علماء متفق ہیں یہ منافقین، لیکن ان منافقین نے کیا کیا کہ پیغمبر کے بعد اس طاغوت کو مضبوط کرنے کے لیے پیغمبر جو کرنا چاہتے تھے اسے ہونے نہیں دیا۔ لہذا پیغمبر کیا چاہتے تھے؟ پیغمبر جانتے تھے کہ اب یہ جو طاغوت ہے جسے میں نے مکہ میں توڑا ہے منافقین کے ذریعے سے پوری بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا پیغمبر نے آتے ہی مکہ میں ایک لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ غور کریں کہ پیغمبر آئے ہیں اور تقریباً 18 ذی الحجہ پیغمبر خم میں ہیں، اور تقریباً محرم کے ابتدائی دنوں میں پیغمبر مدینہ پہنچا۔ 28 سفر کو پیغمبر کی شہادت ہو جاتی ہے، یعنی مدینہ آنے کے بعد 2 سے کم مہینوں کے اندر ہی پیغمبر کو زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس 2 مہینوں کے اندر واقعات کیا گزرے ہیں؟ واقعات یہ گزرے ہیں کہ انہی دوران میں آ کر پیغمبر نے جو پہلا کام شروع کیا وہ یہ کیا کہ اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر کو تیار فرمایا، اور جیسے ہی پیغمبر نے یہ کام انجام دینا شروع کیا ویسے ہی وہ پیغمبر جو اپنی پوری زندگی کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے اچانک سے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج تک کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے جی پیغمبر کو خیبر میں کسی نے زہر دیا تھا اور 4 سال کے بعد 3 سال کے بعد اس زہر نے اثر دکھا، ایسا دنیا میں کوئی زہر نہیں پائے گا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ مدینہ میں ہی منافقوں کے ذریعے سے پیغمبر کو زہر دینا شروع کیا گیا، اور جب پیغمبر کی حالت ذرا سی بگڑنا شروع ہوئی تو پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا کہ پورا لشکر تیار کر کے اسامہ بن زید کی سربراہی میں اور اسے خود مدینہ کے باہر جا کر روانہ کیا، سوائے حضرت امیر کے باقی تمام بڑے افراد کو اسی لشکر میں شامل کر کے روانہ کیا، اور حکم دیا کہ خبردار یہ لشکر واپس نہیں آنا چاہیے۔ ابھی لشکر پہلے پڑاؤ پر پہنچا تھا، یہاں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پیغمبر کے گھر میں سے ہی 2 خواتین نے پیغمبر کو زبردستی کچھ پلایا، جس کے بعد پیغمبر کی طبیعت سنبھل نہیں پائی، اور جب طبیعت سنبھل نہیں پائی تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ پھر کسی نے اسی گھر سے مخبری کی اور پیغمبر کی طبیعت کے حوالے سے وہاں پڑاؤ میں خبر پہنچائی گئی۔ جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ پیغمبر کی اب حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے،
پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود ایک تعداد تھی جس نے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مدینہ واپس آئے. ان کے واپس آنے پر پیغمبر نہایتاً غضبناک ہو. اس کے باوجود انہوں نے پیغمبر کے اوپر ہجوم کیا. یہ جمع ہوئے پیغمبر کے پاس، اور جب یہ جمع ہوئے ہیں تب بھی پیغمبر نے فرمایا لاؤ کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو. اب یہاں پر تاریخ میں بحث ہے، میں اس موضوع کی طرف نہیں ہوں. سوال، اگر پیغمبر لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر تو قلم دوات دے دینے میں کوئی حرج ہی نہیں تھا. ثابت ہو جاتا نا پھر تو کہ نعوذ باللہ پیغمبر ہذیان کے عالم میں تھے، کاغذ اور قلم مانگا، لکھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی مانگ لیا. بھئی جو نہیں لکھنا جانتا وہ ہذیان میں لکھ نہیں سکتا. پیغمبر کو کاغذ اور قلم نہ دینے کا معنی یہ ہے کہ تم جانتے تھے کہ پیغمبر لکھ سکتے ہیں، پھر بھی پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی. اب جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کوئی زہرا کا در کیسے جلا سکتا ہے، تو جو پیغمبر کو زہر دے سکتا ہے، جو پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کر سکتا ہے، جو پیغمبر کے سامنے ہی پیغمبر کے حکم کو نہ مانے، لہذا یہ مسائل پیغمبر کے لیے سنگین ہیں. ایک طرف پیغمبر زہر کے اثر سے شہادت کی طرف جا رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ امت پیغمبر کے لیے کوئی دلجوئی کرے، پیغمبر کے دل کو تکلیف دے رہے ہیں. جناب حضرت عباس ابن مطلب فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان واقعات کو یاد کیا ہے میں نے دھاڑے مار مار کے گریہ کیا ہے. کیوں؟ پیغمبر کی ایسی مظلومیت میں نے کبھی نہیں دیکھی. جو کائنات کا نبی ہے وہ اپنے ہی اطراف میں منافقوں کے ہاتھوں اس قدر بے بس ہے کہ کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہے تو اسے لکھنے نہیں دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ تاریخ سے سوال کرے. کائنات کا نبی ہے. ہاں، کسی عام مذہبی رہنما کا اگر انتقال ہو جائے تو لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے. پیغمبر کے وصال کے وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. تو ذرا تاریخ میں بتاؤ نا کہ پیغمبر کے جنازے میں کتنے لاکھ افراد نے شرکت کی. پیغمبر کی مظلومیت سمجھ میں آئی ہے. کائنات کا نبی ہے اور غسل و کفن دینے کے لیے گھر میں افراد موجود نہیں ہیں. حضرت امیر نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر کچھ صحابہ کے ساتھ مل کر پیغمبر کو غسل و کفن دیا، اور پھر انہی کے ساتھ مل کر پیغمبر کی نماز جنازہ پڑھا کر تنہائی میں ہی پیغمبر کو دفن کر دیا. پیغمبر کی مظلومیت ہے. جو امت نبی کو دفنانے نہ آئے اس امت سے یہ توقع ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد سید الشہداء کو دفنا کر جائے گی. جس نے پیغمبر کو نہ دفنانا ضروری سمجھا وہ حسین کو کہاں سے دفناتے. لہذا پیغمبر کی مظلومیت ہے. اور یہاں ابھی پیغمبر دنیا سے گئے ہیں اور زہرا کے قلب پر بابا کی جدائی کا اثر ہے. سیدہ سے بابا کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. سیدہ رونا چاہتی ہے. سیدہ چاہتی ہے کہ مجھ سے کوئی پوجا آ کر بابا کی شہادت کا، بابا کے جانے کا پرسہ دے. عام رواج یہی ہے کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو بیٹی کے پاس آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا مسلمان آئے ہیں، کچھ دیر سے آئے ہیں لیکن پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے، ہاتھوں میں اپنے آگ لے کر آئے ہیں زہرا کے دروازے کو جلانے کے لیے. بس یہاں پیغمبر دنیا سے گئے ہیں اور وہاں اہل بیت کے اوپر مصائب کا وہ سلسلہ جاری ہوا ہے کہ ایک طرف پہلے پیغمبر کی وہ بیٹی کہ جس کے لیے پیغمبر ہمیشہ اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اسے دربار میں مسلمانوں نے کھڑا رکھا. پھر اسی بیٹی کے دروازے کو آگ لگایا، پھر اسی کو جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان اس طریقے سے کچلا کہ اس کا پہلو زخمی کیا، اس کے
محسن کو ساقط کر کے شہید کیا، بس اس پر بس نہ کیا، وہ علی کے جو پیغمبر کا جان و دل ہے اس کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو مسجد میں کھینچ کر لے کر گئے۔ بس عزیزو یہاں سے کربلا کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جنہوں نے آج سیدہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی تھی انہوں نے ہی شام غریبہ حسین کے خیموں کو آگ لگائی۔ جنہوں نے پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ دیا انہوں نے حسین کے جنازے کو بے غسل و کفن چھوڑ دیا۔